Salam, Namaste, Adab, and welcome to Indian Diaspora. Today's event is presented by Professor Danish Iqbal from Jamia and Professor Raza Mir from USA. दानिश इकबाल साहब को आप अच्छी तरह जानते हैं, वो हर महीने आखिरी सैटरडे को पेश करते हैं अपना कोई न कोई इवेंट, और रज़ा मीर साहब ने आज उनको ज्वाइन किया है यहाँ से। और इत्तेफाक की बात है कि अगले हफ्ते का जो इवेंट है वो रज़ा मीर साहब का इवेंट। तो थैंक यू रज़ा मीर साहब। और आज का टॉपिक जो है वो करबला और उसकी ट्रेजिडी के ऊपर बेसिकली है। जुल्मतों की शाम में एक रोशनी है करबला। तो वेलकम यू ऑल। और ज़ाहिर है उर्दू ज़बान है आज की, तो उर्दू ही में सारा सिलसिला होना चाहिए। और दानिश इकबाल साहब टेक ओवर फ्रॉम हियर। आपके इवेंट में उससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। जी दानिश साहब। जी आदाब व तस्लीमात। आदाब व तस्लीमात। अहले मजलिस से तवज्जो का तलबगार हूँ मैं। जी, अहले मजलिस से तवज्जो का तलबगार हूँ मैं। आज़िमे ज़िक्र जमीले शहे अबरार हूँ मैं। नुत्क़ से तालिबे शीरीनी गुफ्तार हूँ मैं। फलक से मुल्तमिसे खूबिए रफ्तार हूँ मैं। चाहता हूँ सहरे कत्ल का नक्शा खींचूं, रोज़े आशूर की तस्वीर सरापा खींचूं, चंद आहें दिल पुरदर्द से यकजा खींचूं, लौहे खातिर पे शबीहे शहे वाला खींचूं। लेकिन मैं क्या और मेरी औकात क्या, मेरी क्या मजाल कि इस गुनाहगार जबान पर वो पाक नामे नामी वो वाक़यात नूरानी आए। इसलिए जो भी कहने की जसारत करूंगा वो सब का सब मीर अनीस, मिर्जा दबीर, अली मियां कामिल, अल्लामा जमील मजहरी, जोश मलियाबादी, कैसर जाफरी और प्रोफेसर वहीद अख्तर वगैरह के खजाने से लिया कर्ज़े हसना व कर्ज़े हुस्ना होगा। आज की इस नूरानी महफिल की रोशनियां बढ़ाने के लिए हमारे हमदम व हम कदम रहेंगे अमेरिका की विलियम पैटरसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रज़ा मीर, जैसा कि अभी आपको बताया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिराज अजमली साहब और डॉक्टर अहमद मुश्तबा सिद्दीकी। और हमारी खुशकिस्मती है कि फैजान इलाही और इंजीनियर मिराज निशात जैसे फनकार भी बराह रास्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैनेडी हॉल से हमारे साथ रहेंगे और शायद इस वक्त आपको नजर भी आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं प्रोफेसर रज़ा मीर से इब्तदाई कलमात की दरख्वास्त करूं, चंद अल्फाज अहद जुल्मत की सहर और खात्मे नूर की शाम के बारे में अल्लामा जमील मजहरी से मुस्तार लेकर अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं, जो इस लम्हे मज़कूर से बिला वास्ता बल्कि बिलवास्ता ताल्लुक रखते हैं। फरमाते हैं, तीरगी तुझको मुबारक हो ये आशूर की शाम। हमारे वहां शाम हो रही है, कई जगह सुबह होने वाली है। तो देखिए इसमें एक इम्तिजाज है। तीरगी तुझको मुबारक हो ये आशूर की शाम, अहद जुल्मत की सहर खात्मे नूर की शाम, शफक अफरोज है खूने दिले महजूर की शाम, आज की शाम तो है ज़ैनबे रंजूर की शाम। आफरीन उस पे 72 की अज़ादार है जो, एक लुटे काफले की काफला सालार है जो। आज उठता है धुआं शाम गरीबा से जमील, शोरे मातम है अज़ा खान वीरा से जमील, नेकियां क्यों न उगे मिज़रे ईमा से जमील, आबियारी जो हुई खूने शहीदा से जमील। और इसके बाद जो उन्होंने शेर कहा है उस पर तवज्जो चाहूंगा। शाम गम शाम अलम शाम गरीबा है ये शाम, शाम गम शाम अलम शाम गरीबा है ये शाम, खूने सादात से गुलजार बदामा है ये शाम, मरसिया ख्वाने शबाबे गुलो रेहां है ये शाम, चंद खैमे अभी जलते हैं चरागा है ये शाम, और सुलगता है उधर ज़ैनब कुलसूम का दिल, उम्मे कासिम का जिगर मादरे मासूम का दिल, शाम गम शाम अलम शाम गरीबा है ये शाम।
کیا بس ہم آواز دینا چاہوں گا محترم رضا میر صاحب کو اب تعارفی کلمات کے لیے. جناب رضا میر صاحب. شکریہ دانش اور عزیزان محترم، آپ سب کا استقبال ہے. دانش نے بہت خوبی کے ساتھ سٹیج کو سیٹ کیا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہید کے مکالمے بالکل کم رکھوں، کیونکہ صنف مرثیہ جس سے آپ بخوبی واقف ہیں اس میں اتنا مواد ہے کہ شاید اسی کو اگر سپاٹ لائٹ دیں تو بہتر ہوگا. اسی لیے میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں میر انیس کا ایک کافی مشہور مرثیہ، جب خطا کی مسافت شب آفتاب میں. تمہید کے مکالمے کو بالکل مختصر رکھوں گا بیکاز آئی وانٹ ٹو گیو مور اسپیس ٹو انیس. لیکن اتنا کہنا ہے کہ یہ مرثیہ لگ بھگ 1850 میں لکھا گیا. اس کے 194 بند ہیں. میر انیس کے وقت تک یہ صنف مرثیہ جو ہے اس کے پروٹوکالز اور اس کے اسٹرکچرل ریکوائرمنٹس جو تھے وہ کافی میچور ہو چکے تھے. تو یہ مسدس کی شکل میں رہتا تھا، تو ایک بند میں 6 مصرے اور لہٰذا 194 بند میں 1164 مصرے. اور جو ہے اسی لینتھ کے انیس نے تقریباً 200 مرثیے لکھے. تمثال مسعود نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا. 111 مرثیوں کو 3 جلد کی والیوم کا پبلیکیشن ہے. بہت خوبصورت ہے. تو not to fetishize the sheer quantity of انیس's output، مگر ان کے کنٹمپرری تھے دبیر جو اتنا ہی لکھتے تھے اور میرے نظر میں تو اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ لکھتے تھے. جب 194 بند کا آپ پوئم لکھتے ہیں تو مرثیہ جو ہوتا ہے وہ ایپک پوئم ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے بکا اور رسا جو ہے ڈومیننٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کئی اور چیزیں ہوتی ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انیس سے ایک جنریشن پہلے جو فارملائز ہوا تھا کہ لوگ مرثیے میں چہرہ جو ہے اٹ رفلی ٹرانسلیٹس ٹو دی انگلش ورڈ پرولوگ. تو چہرہ ہوتا تھا، پھر ماجرا، سراپا، اور کسی ایک شہید کے بارے میں بات کرتے تھے تو ان کی رخصت، پھر آمد، پھر رجز، اور اس کے بعد ان کی جنگ اور شہادت اور بین، اور اس درمیان کئی اور موضوعات. لہذا میں آپ کے سامنے 194 تو پیش نہیں کروں گا، صرف 24 بند انیس کے پیش کروں گا ان 4 ڈفرینٹ سیگمنٹس. تو پہلے چہرے کے بند، اور پھر میں ہٹ جاؤں گا، اور انشاءاللہ میں جب واپس آؤں گا تو میں 3 اور ٹاپکس پہ بات کروں گا. ایک ہے گرمی کربلا کے بارے میں انیس کے بند، دوسرے شجاعت اور امام کی جنگ، اور آخری جو ہے شہادت بین مختار. تو 24 بند میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. تو پیش ہے چہرہ. اس چہرے میں انیس نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو صبح کی آمد، اور دوسرے جو ہے شہدائے کربلا اب تیار ہو رہے ہیں تو ان کے سراپا، ان کے تھوڑے ڈسکرپشنز انہوں نے پیش کیے اور ان کے کوالٹیز پیش کیے. تقریباً 15-20 بند ہیں اس میں، مگر میں 6 سنا رہا ہوں. تو پیش ہے کہ جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے، جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رکاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے. آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو. ہاں غازیو یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں خوں بہے گا آج محمد کی آل کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا. 1 منٹ میں رک کے ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ مرثیے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تشبیہات اور استعارے بہت ہوتے ہیں. تو جسٹ ان پاسنگ آئی وانٹ ٹو شو یو دس اینڈ دل بی آل اوور، لیکن میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا کہ چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا.
یہ سرخ اور لال جس طرح ملایا ہے ایسا موتی ایک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں انیس کہ ہاں غازیوں یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، وہ گزری شب فراق دن آیا وصال کا، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہے اس دن کے واسطے، یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام، یہاں سے ہوا جو کوچ تو ہے خلد میں مقام، کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائے تشنکام، لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، وہ سب ہے وحید عصر یہ غل 400 اٹھے، دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے۔ اب آ رہے لوگ کہ یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس، ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس، شان محاسنوں میں کیے سب نے بے ہراس، باندھے امامے آئے امام زماں کے پاس، رنگی ابائے دوش پہ کمرے کسے ہوئے، مشکو زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے، سوکھے لبوں پہ حمد الہی رخوں پہ نور، خوف و ہراس و رنج و کدورت دلوں سے دور، فیاض حق شناس و اول العزم و ذی شعور، خوش فکر و بزلہ سنج و ہنر پرور و غیور، کانوں کو حسن صوت سے خط برملا ملے، باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے، اور ساونت بردبار فلک مرتبت دلیر، عالی منش صبا میں سلیماں وغام شیر، گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر، ارے فاقے سے 3 دن کے مگر زندگی سے سیر، دنیا کو ہیچ پوچھ سراپا سمجھتے تھے، دریا دلی سے بحر کو خطرہ سمجھتے تھے۔ دانش بیک ٹو یو۔ جی بہت شکریہ رضا میر صاحب اس بہترین کلام کے لیے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ جو باقی آپ کے بند ہیں وہ آپ پیش کریں گے۔ تو خواتین و حضرات، امام عالی مقام نے جس طرح یزید کی بیعت سے انکار کیا اور موت کو جس طرح آگے بڑھ کر گلے لگایا، اس انداز مزاحمت نے پوری دنیا کے مظلوموں کو ایک ایسی روشنی عطا کی جو آج بھی تمام دنیا کے لیے مشعل راہ ہے اور آگے بھی رہے گی۔ عزم ہمت اور جرأت مزاحمت کا یہ امتزاج ہی دراصل وہ بنیادی صفت ہے جو حضرت حسین علیہ السلام کو انقلاب کا دائی اور استعارہ بناتی ہے۔ امام علی مقام کے خون کے بارے میں قیصر الجعفری فرماتے ہیں، خاک پر گر کے لہو کون و مکان تک پہنچا، خاک پر گر کے لہو کون و مکان تک پہنچا، روشنی بن کے مہو کاہ کشاں تک پہنچا، عرش اعظم کے پرے لوح و قلم سے آگے، کربلا سے یہ لہو جانے کہاں تک پہنچا، لہو بن کے جلا راہ وفا میں قندیل، یہ لہو بن کے جلا راہ وفا میں قندیل، کارواں مرحلہ عزم جواں تک پہنچا، یہ لہو چھیڑ گیا سلسلہ دار و رسن، یہ لہو آگ کی صورت رگے جاں تک پہنچا، جل گئی شمع اندھیروں کا جگر چاک ہوا، جل گئی شمع اندھیروں کا جگر چاک ہوا، یہ لہو وقت کی لہروں پہ جہاں تک پہنچا، انقلابات تاریخ کا عنوان بن کر، انقلابات، یہ دیکھیے یہاں پہ جوش کی جھلک آپ کو نظر آتی ہے کہ انقلاب اور حسین، انقلابات کی تاریخ کا عنوان بن کر یہ لہو قتل گہے عصر رواں تک پہنچا، چارہ گر آئے بہت کوئی مسیحا نہ ہوا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، چارہ گر آئے بہت کوئی مسیحا نہ ہوا، سینہ عرض کے زخموں کا مداوا نہ ہوا، کربلا آج بھی برپا ہے بانداز دیگر۔ آپ دیکھیے اس وقت دنیا کے بہت سے علاقوں میں، بہت سی جگہوں میں کربلا آج بھی برپا ہے، کربلا آج بھی برپا ہے بانداز دیگر، دست میں رقص شہیداں کا تماشا نہ ہوا، بند ہے آج بھی کتنوں کے لیے نہر فرات، مار کا کوئی بظاہر لبے دریا نہ ہوا، رات پیتی ہی رہی چاند ستاروں کا لہو، وقت کی تیرہ فضاؤں میں اجالا نہ ہوا، کون سا وقت ہے پھر روح کی بیداری کا، زخم احساس اگر آج بھی تازہ نہ ہوا، دل کو بیدار کریں
دل کو بیدار کریں، روح کو بے باک کریں، عصر حاضر کے یزیدوں کی قبا چاک کریں، اشک بے سود رہے کشت تمنا کے لیے، خون دل خون جگر سے اسے نمناک کریں۔ موج خون غازِ رخسار ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس میں جوش بھی نظر آتے ہیں اور اقبال بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہی روایت کا تسلسل ہے جو ہماری شاعری کو عظیم بناتا ہے۔ موج خون غازِ رخسار ہوتی ہے، آؤ اب وقت کی آواز کا ادراک کریں، زیر محراب نہیں ہوتی محبت کی نماز۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، زیر محراب نہیں ہوتی محبت کی نماز، سایہ دار میں ایک سجدے بے باک کریں، سایہ دار میں ایک سجدے بے باک کریں۔ ہمارے شفیق و عزیز استاد پروفیسر وحید اختر کا ماننا تھا، اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ میر انیس اور دیگر مرثیہ گو شعرا جن میں مرزا دبیر بھی شامل ہیں، انہوں نے 19ویں صدی کی انحطاط یافتہ ہند اسلامی تہذیب و سیاست کی حساس شاعرانہ آنکھ سے کربلا کو دیکھا اور دکھایا۔ صرف دیکھا نہیں، دکھایا۔ میر انیس کی بنیادی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح مذہب کی اخلاقی اقدار کا تحفظ اور احیاء کیا جائے۔ انہیں احساس تھا کہ ہماری تہذیبی، سیاسی اور اخلاقی قدریں تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہیں۔ اس دور میں ہر جگہ ہماری جو تہذیب تھی اس کا زوال ہو رہا تھا، اور اس کا ان کو بہت احساس تھا۔ چنانچہ میر انیس نے ہمیں جو بصیرت عطا کی، اس نے نہ صرف ہندوستان کی جنگ آزادی میں 100 سال کے بعد ہماری مدد کی، بلکہ مشترکہ تہذیب کی آبیاری اور فروغ کی بھی راہیں ہموار کی۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کا اس طرف اشارہ کیا ہے وحید اختر صاحب نے، کہ دیکھیے ان کا جب انہیں یہ لکھا اس کے فوراً بعد ہماری پہلی جنگ آزادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سی قدریں تھیں جو اس کو روشنی دے رہی تھیں، جو اس کو تقویت دے رہی تھیں، جو اس کو طاقت دے رہی تھیں، جو مزاحمت کی فضا کو ہموار کر رہی تھیں؟ یقیناً میر انیس، میر دبیر اور ایک پورا ان کے ساتھ شاعروں کا لشکر ہے جو یہ کام کر رہا تھا اور آج بھی کر رہا ہے۔ ہمارے شعراء نے عزاداری کو بھی تہذیب کا معیار عطا کیا۔ انہوں نے سید الشہداء، ان کے رفقا اور اہل بیت کی قربانیوں کو ہمارے لیے زندگی اور ماں بعد زندگی کا آدرش بنا دیا۔ اس وقت علی گڑھ کے کنیڈی ہاؤس سے ہمارے ساتھ فیضان الہی ہیں، جو اپنے مخصوص انداز میں محبی پروفیسر وحید اختر صاحب کی ایک نمائندہ کاوش کو پیش کرنے والے ہیں۔ جی، اوور ٹو فیضان الہی ان کنیڈی ہال۔ السلام علیکم۔ لے کر علم شعاعوں کے جب آفتاب اٹھا، چہرے سے کوہ دشتوں چمن کے نقاب اٹھا، پڑھنے کو ذرہ ذرہ زمیں کی کتاب اٹھا، کرنے کو سجدہ سطح سے ایک ایک حباب اٹھا، وہ بھی اٹھے جو محب تھے غفلت کے خواب میں، وہ بھی جنہوں نے کاٹی تھی رات اضطراب میں، سجنے لگا علم کے یہ آخر ہے کارزار،
اسمائے پنجتن ہوئے پنجے سے آشکار، چھڑ پر علم کی فاطمہ زہرا ہوئی نثار، لپٹے ہوئے پھریرے کے صدقے ہوئی بہار، زینب نے لی بلائے سکینہ نے دی دعا، فتح مبین کی شاہ مدینہ نے دی دعا، اتنے میں ایک بار علم ایک طرف جھکا، گھبرا کے ابن فاطمہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا دست راز ابن ید اللہ کا کٹ گیا، وہ بولے دیکھیے علم ابھی نہ گر سکا، واہ ایک بار جھک کے پھر سے علم سر بلند ہے، پیش سپاہ میرا چچا ارجمند ہے، سبحان اللہ۔ ٹھہرے حسین دستے بریدہ کی لاش پر، گودی میں رکھا ناز کے پالے ہوئے کسر، کھینچی انہوں نے آہ تو ان کا پھٹا جگر، فرمایا تم سے ہیل ہے آل نبی کا گھر، سقا بنا کے بھیجا سکینہ نے شیر کو، بے تیغ میں نے کر دیا اپنے دلیر کو، نعرہ کیا کہ راہ سے ہٹ جاؤ ظالموں، پینے دو پانی ساقیے کوثر کی آل کو، اس وقت میں نہتا ہوں روباہ خصلتوں، دے آؤ آب بچوں کو پھر چاہو جو کرو، سر کو چھپاؤ خود میں یا رخ پہ ڈھال لو، اس وقت جو بھی حوصلے
ہو سب نکال لو لے کر علم شعاع کے. بہت شکریہ. سبحان اللہ، کیا کہنے. جی یہ تھے فیضان الہی، اور یقیناً یہ فیضان الہی ہے جو اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے محترم استاد کا کلام پیش کیا. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ تواریخی طور پر کربلا چند افراد کی چند گھنٹوں پر مبنی ایک مختصر سی جنگ تھی، جس میں ایک طرف 72 لوگ، کچھ بچے اور عورتیں شامل تھیں، اور دوسری طرف ہزاروں سپاہیوں اور سرداروں کا بہترین اسلحے سے لیس ایک جدید لشکر تھا. ایک طرف مذہب کی بلند و بالا سیاسی اور اخلاقی اقدار کو بچائے رکھنے کا غیر متزلزل جذبہ تھا، تو دوسری طرف ملوکیت اور استحصال و استعمار کی رال ٹپکاتی لالچ کا پھیلتا جاتا جال تھا، جو انسان کو پھر سے غلام ذہن بنانا چاہتا تھا. یہاں دو عظیم لشکروں کا نہیں، دو متضاد نظریات کا مقابلہ تھا. اسلامی تاریخ میں سینکڑوں اور دنیا کی تاریخ میں ہزاروں ایسی جنگیں ہوئیں جس میں لاکھوں افراد نے مہینوں بلکہ برسوں جنگ کی، لیکن وہ ساری جنگیں کربلا کے مقابلے میں پست نظر آتی ہیں. اہم بات یہ ہے کہ باقی ساری جنگیں ختم ہو گئیں، لیکن کربلا ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کربلا حق و باطل کی کشمکش کا اختتام نہیں ہے. کربلا جہد کے تسلسل کا نام ہے، حق کی حقانیت کا مقام ہے. یعنی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. فرماتے ہیں موت کو پیش نظر رکھتے ہیں ارباب نظر، یہی انجام ہر ایک شے کا ہے، سب کو ہے خبر. تم اسے بھولو بلائے گی نہ یہ تم کو، مگر واقف انجام سے رہتا ہے خوش انجام بشر. موت کو جس نے بلایا وہ گرفتار ہوا، خوار عقبہ میں تو دنیا میں نگوسار ہوا. موت ہے تکملے سلسلے کار حیات، موت کر سکتی نہیں قطع کبھی تار حیات. موت بن سکتی نہیں مرہم آزار حیات، موت ہوتی نہیں چارہ گرے بیمار حیات. زندگی جیسی ہو ویسی ہی قضا ملتی ہے، کہیں انعام کہیں بن کے سزا ملتی ہے. موت سے ہے کوئی شاد اور کوئی افسردہ ہے، موت کے مر کے زندہ کوئی جی کر بھی کوئی مردہ ہے. مر کے بھی رہتے ہیں آزاد امامان حیات، قید ہیں دونوں جہانوں میں غلامان حیات. موت تکمیل ہو مقصد کی تو پیغام حیات، موت انجام ہوس ہو تو ہے دشنام حیات. موت خود اپنی چنے کوئی تو انعام حیات، موت سے بھاگیے تو زہر بنے جام حیات. موت آئے جو رہے حق میں تو آزادی ہے. اب دیکھیے یہ ہے فلسفہ کربلا کا، یہ ہے فلسفہ شہادت کا، یہ ہے فلسفہ مزاحمت کا، کہ موت آئے جو رہے حق میں تو آزادی ہے، راہ باطل میں اگر آئے تو بربادی ہے. موت آئے جو رہے حق میں تو آزادی ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے ایک قسم کی طمانینت بلکہ تسکین کا احساس ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ملک کے ایک اہم صوفی خانوادے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر احمد مجتبیٰ صدیقی موجود ہیں، جن کی عادات و اطوار سے لے کر گفتگو کے انداز تک میں ان کے بزرگوں کی وصیت کا نور جا بجا جھلک دکھائی جاتا ہے. میری بات پر یقین شاید تبھی آئے گا جب وہ آپ سے مخاطب ہوں گے. تو اوور ٹو جناب ڈاکٹر احمد مجتبیٰ صدیقی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں بہت ہی ممنون کرم ہوں محترم المقام دانش اقبال صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے سعادت آثار لمحے میں شرکت کرنے کا شرف بخشا. اور یہ بڑی ہمارے لیے ہماری تسلی اور تشفی میں
اضافے کا باعث ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آج بھی اس اقتدار، اس زوال پذیر جہاں دور میں کہ الحمدللہ ہم شہزادہ گلو قبا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد منانے کے لیے صرف یہاں نہیں یاد منا رہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر امام مظلوم کی یاد منانے کے لیے ہم سب لوگ آج اس شاب غریبہ میں اکٹھا ہیں۔ حضرات گرامی، پروفیسر دانش اقبال صاحب سے یہ بات ہوئی تھی کہ میں کچھ عرض کروں گا، لیکن میں نے دیکھا کہ آج موقع جو ہے وہ اکابر کی منظومات کی تلاوت کرنے کا ہے، لہٰذا میں بھی اس سعادت میں منظومات کے حوالے سے شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اور الحمدللہ ان کی بزم تو ایسی ہے کہ اگر ان کی بزم میں ہم سانس بھی لے لیں تو ہماری سانس بھی ہمارے لیے دارین میں ہماری فلاح و بقا کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو میں 2 سلام پیش کروں گا۔ ایک سلام میں پیش کروں گا، ابھی ذکر ہو رہا تھا اپنے خال محترم جناب سید محمد اشرف صاحب کا، ایک سلام میں ان کا پیش کر کے اس محفل میں اس سعادت کو حاصل کروں گا۔ عرض کرتے ہیں کہ لہو کے پھول بدن پر سجا رہے ہیں حسین، لہو کے پھول بدن پر سجا رہے ہیں حسین، گلے پہ تیغ ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین، گلے پہ تیغ ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین، بدن کے نقرئی سکے لہو کی اشرفیاں، بدن کے نقرئی سکے لہو کی اشرفیاں، خزانے ایسے ہیں جن کو لٹا رہے ہیں حسین، خزانے ایسے ہیں جن کو لٹا رہے ہیں حسین، اور یزید وقت کو شاید ابھی یہ ہوش نہیں، یزید وقت کو شاید ابھی یہ ہوش نہیں کہ مورچے نہیں جنگیں جتا رہے ہیں حسین، کہ مورچے نہیں جنگیں جتا رہے ہیں حسین۔ اور دانش صاحب اس شعر کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تمام صاحب دل اور صاحب قلم اور صاحب بیان اس شعر کو محسوس کریں گے کہ گدازے سوال پوچھ رہے ہیں کہ گدازے قلب کو پھر آزما رہے ہیں حسین۔ واہ واہ، یہ ایکسپریشن سے پڑھنے کا شعر ہے کہ گدازے قلب کو پھر آزما رہے ہیں حسین، زمین سخت پہ خیمہ لگا رہے ہیں حسین، گدازے قلب کو پھر آزما رہے ہیں حسین، زمین سخت پہ خیمہ لگا رہے ہیں حسین، اور مروتوں کی وزاداریاں رہیں روشن، مروتوں کی وزاداریاں رہیں روشن، چراغ خیمہ تبھی تو بجھا رہے ہیں حسین، چراغ خیمہ تبھی تو بجھا رہے ہیں حسین، اور حسینیوں کو مبارک کے دشت کربل میں، حسینیوں کو مبارک کے دشت کربل میں نبی کے دین کی شمع جلا رہے ہیں حسین، اور چلو کہ اشرف خستہ سے منقبت سن لو، چلو کہ اشرف خستہ سے منقبت سن لو، زبان غیب سے سب کو بلا رہے ہیں حسین، زبان غیب سے سب کو بلا رہے ہیں حسین۔ اور حضرات گرامی، اب میں جو سلام پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میرے جد کریم، میرے نانا ابا حضور سید العلماء سید شاہ علیہ مصطفیٰ سید میاں مہروی کا ہے، جو اس وقت ہندوستانی نہیں بلکہ تمام دنیا کے اندر بڑا مشہور زمانہ سلام ہے۔ اور میں عرض کروں کہ ہندوستان کے اندر عزاداری کی اور محرم شریف کی محافل و مجالس کو برپا کرنے کا ایک بڑی حد تک اہل سنت میں سہرا میرے نانا ابا حضور سید العلماء کو جاتا ہے۔ انہوں نے بمبئی کی سرزمین سے ذکر شہیدان کربلا کا سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ آج تک وہ قائم ہے، اور اس کی برکت سے اور اس کے فیضان تصرف سے آج پوری دنیا کے اندر اہل سنت والجماعت میں جو شہیدان کربلا سے منسوب محافل و مجالس ہوتی ہیں اس میں حضرت سید العلماء کا ایک کلیدی کردار ہے۔ میں ان کا سلام سناؤں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جب میں اس کا پہلا بند پڑھوں گا تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، آپ لوگوں بھی ریکال کریں گے کہ یہ سلام بڑا مشہور زمانہ سلام ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گلو غنچہ سلام کہتا ہے،
چمن کا ہر گلو غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغوں مسجدوں ممبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں، علیو فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کہ نانا سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، اور خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشانے کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ اور مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، تمہاری مدح تو شیوا ہے میرا مولائی، تمہاری مدح تو شیوا ہے میرا مولائی، بس ایک نظر ہو جو مجھ پر تو میری بن آئی، تمہارا سید شیدا سلام کہتا ہے، تمہارا سید شیدا سلام کہتا ہے۔ اور دانش بھائی اگر اجازت دیں تو دادا کے 2 شعر پڑھ دوں، انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئیں گے، اور میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہے، ہمیں اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سننا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی، یہ کیوں کہوں، میرے دادا محشر بدایونی کا کلام ہے یہ، کہ یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی، قبول ہی نہ تھا پینا امام کو پانی، قبول ہی نہ تھا پینا امام کو پانی، اور ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو، ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو، ترس گیا شہ عالی مقام کو پانی، ترس گیا شہ عالی مقام کو پانی، اور نہیں کمال بے ادبی تھا جو بڑھ کے چھو لیتا، کمال بے ادبی تھا جو بڑھ کے چھو لیتا، لبے حسین علیہ السلام کو پانی، اور نہیں فرات کی لہروں کا بس، نہیں فرات کی لہروں کا بس کہ خیمے تک بڑھیں اور بڑھ کے پلا دیں امام کو پانی۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں کرم ہو محشر آسی پہ اے صحاب کرم، کرم ہو محشر آسی پہ اے صحاب کرم، عطا و حشر میں تھوڑا غلام کو پانی۔ میں مشکور ہوں، میں بہت ممنون کرم ہوں کہ آپ سب بزرگوں نے مجھ جیسے فرد کو یہ سعادت میرے حصے میں لکھوائی کہ میں حاضر ہو جاؤں اور حاضر ہو کر بارگاہ امام عالی مقام میں اپنا غلامانہ نذرانہ پیش کروں۔ جزاک اللہ فی الدارین، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو خواتین و حضرات، جیسا میں نے عرض کیا تھا، یہ تھے احمد مجتبیٰ صدیقی، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے بیان میں ان کے بزرگوں کی شان شامل تھی، اور جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کا پورا خانوادہ ان کے لہجے میں جھلکتا ہے، نظر آتا ہے، اور ان کا کلام آپ نے سنا کتنا خوبصورت ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو واقعات کربلا سے متعلق شاعری ہے جو مرثیوں میں بار بار پیش کی جاتی ہے، اگر ہم صرف ان واقعات کی بات کریں تو چند بنیادی باتیں ہیں جن کا ذکر عام طور سے بار بار ملتا ہے، جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے چلنا، راستے میں رسالہ حر کا ملنا اور کربلا لے جانا، اہل بیت پر پانی بند کیا جانا، اور 10 محرم کو فوج یزید سے جنگ کے بعد تمام لوگوں کا شہید ہونا۔ شارب الدولوی صاحب کے مطابق بعض مرثیوں میں شعراء نے کربلا سے اہل بیت رسول کا اسیر ہو کر جانا، شام میں قید کیا جانا اور ہندا کا رہائی دلا کر مدینہ بھیجنا بھی نظم کیا ہے۔ خود میر انیس کے کئی مرثیے ایسے ہیں جس میں قید اور رہائی تک کے واقعات ملتے ہیں۔ تاریخی واقعات کچھ بھی ہوں، لیکن ان واقعات کو مرثیہ گو شاعروں نے کچھ تاریخ سے لے کر اور کچھ اپنے انداز سے مرثیوں میں بیان کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے
کہ ان شعرا نے مرثیے میں تاریخ کم بیان کی ہے اور مثالی ادب زیادہ تخلیق کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم یوم عاشور سے جڑے واقعات کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں، ہم کا مطلب ہندوستان میں تمام لوگ جو بھی جانتے ہیں، وہ صرف اپنے شعرا کی بدولت ہی جانتے ہیں۔ اپنے نامور شاعروں کی کاوشوں پر جب بھی ہم نظر ڈالتے ہیں تو نہ صرف بہترین شاعری کے نمونے ملتے ہیں، بلکہ سارے پس پردہ تاریخی واقعات بھی ذہن کے پردے پر نظر آنے لگتے ہیں۔ جیسے کچھ اشعار دیکھیے۔ شہ کہتے ہیں کہ آج کا دن امتحان کا ہے، شہ کہتے ہیں کہ آج کا دن امتحان کا ہے، جانا وہاں ضرور ہے وعدہ جہاں کا ہے، فرما کے حکم صبر کا سب کو بسط شتاب، عصمت سرا سے پھر تو برآمد ہوئے جناب، عباس لائے مرکب ابن ابو تراب، چومے انہاں نے ہاتھ گری پاؤں پر رکاب۔ اب دیکھیے یہ ہے فصاحت، یہ ہے بلاغت۔ انہوں نے ہاتھ میں لگام نہیں لی، انہوں نے پاؤں رکاب میں نہیں رکھا۔ عباس لائے مرکب ابن ابو تراب، چومے انہاں نے ہاتھ گری پاؤں پر رکاب، یوں زیب زین وہ سرور دنیا و دین۔ اب دیکھیے یہ کتنا خوبصورت شعر ہے۔ یوں زیب زین وہ سرور دنیا و دین ہوا، قرآن پاک ریل پہ جلوہ گزین ہوا، قرآن پاک ریل پہ جلوہ گزین ہوا، حاضر حضور شہ میں ہوا لشکر خدا۔ جیسے ہی بیٹھے گھوڑے پہ پورا لشکر آ گیا 72 لوگوں کا۔ حاضر حضور شہ میں ہوا لشکر خدا، حضرت نے سب کو حکم سفارائی کا دیا، حضرت نے سب کو حکم سفارائی کا دیا، روح الامین نے بڑھ کے کیا صاف راستہ، پھیلی جو شہ کے چہرے چہرے پر نور کی صبا، نہیں سوری، چہرے پر نور کی ضیا، عالم تھا حسن رخ میں عجب آب و تاب کا، چوتھے فلک پہ پھر گیا منہ آفتاب کا۔ اور اس کے بعد کا منظر مرزا دبیر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ واہ واہ واہ۔ قلعہ حیبس ہے قلعہ افلاک کے در بند، جلاد فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند، واہ کمر چرخ سے جوزا کا کمر بند، سیارے ہے غلطاں صفت طائر پر بند، انگشت اتارس سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے، خود فتنہ و شر پڑھ رہے ہیں فاتح خیر، کہتے ہیں انا العبد لرز کر صنم غیر۔ اس کے بعد یہ کیا روانی ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے۔ جہاں غیر ہے تن غیر مکی غیر مکان غیر، جہاں غیر ہے تن غیر مکی غیر مکان غیر، نئے چرخ کا ہے دور نہ سیاروں کی ہے سیر، سکتے میں فلک خوف سے مانند زمین ہے، جز بخت یزید اب کوئی گردش میں نہیں ہے۔ کیا بات ہے، جز بخت یزید اب کوئی گردش، جز بخت یزید، کیا کہنے کیا کہنے۔ یہ ہے مرزا دبیر۔ اور اب میں ڈھونڈ رہا ہوں پروفیسر محترم پروفیسر سراج اجملی صاحب، اگر انہوں نے جوائن کر لیا ہو۔ میرے خیال سے وہ نہیں ہے بھائی، میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں جی لسٹ کا نام نہیں دیکھ پا رہا ہوں، سوری۔ ہاں وہ سفر میں ہے، دوران سفر ہے، تو چلیے جب وہ جوائن کر لیں گے جی جی تو بالکل۔ ان کو زحمت گفتگو دیں گے۔ اور پھر ایک بار میں پھر سے اپنے رضا پیر صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو باقی بند تھے میر انیس کے وہ جی پیش کریں۔ جی اچھا۔ اور جو ہے رسائی اشعار کا بازار گرم ہے، لیکن میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے دانش صاحب آپ کے حافظے پہ قربان، اور
وہ ڈیلیوری تو ہے آپ کی، لیکن اس کے بعد جو آپ نے حفظ کیا ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ اور فیضان، آپ لوگ جو کینیڈی ہال سے آپ کے ساتھی ہے جنہوں نے بھی یہ مختصر سا سیٹ ڈیزائن کیا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ان کی داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ بیوٹیفلی ڈن۔ تو دیکھیے باقی رہ گئے 3 موضوعات میر انیس کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں 2 موضوعات کا اب ذکر کر کے پھر کنکلوڈنگ ریمارکس میں آخری والا کروں گا۔ تو اب ذکر ہوگا، پہلے 6 بند رہیں گے گرمی کے تعلق سے، اس کے بعد 6 بند رہیں گے جنگ اور شجاعت امام کے تعلق سے۔ تو گرمی اور حدت کے بارے میں اشعار کہنا جو ہے وہ مرثیے کی اسپیشلٹی ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں اس مرثیے سے اس کا آغاز ہو۔ اس مرثیے میں جو پہلے انیس نے گرمی کا ذکر کیا، اس کے بعد جو کوئی مرثیہ کہتا ہے حدت کے بارے میں ضرور کچھ کہتا ہے۔ تو عرض ہے کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے تھے جو حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، اور جھیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتا سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم جام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزہ گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، اور آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھا 7 پردوں کے اندر عرق میں تر۔ اب دیکھیے سیملیز اینڈ میٹافرز آتے ہیں، مردم تھا 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، خسخانہ مزاح سے نکلتی نہ تھی نظر، گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائے لاکھوں آبلے پائے نگاہ میں، اور شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، اور گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، اور گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین۔ اور پivot کرتے ہیں مصائب کی طرف کہ اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ امن، اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ امن، نے دامن رسول تھا نے سایہ علم، شعلے جگر سے آہ کے اٹھتے تھے دم بدم، اودے تھے لب زبان میں کانٹے کمر میں خم، ہے بے آب تیسرا تھا جو دن مہمان کو، ہوتی تھی بات بات پہ لقطت زبان۔ تو یہ تو ہوئی گرمی۔ اب اس کے بعد جو ہے رجس ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، مگر شجاعت کی طرف میں بڑھتے ہوئے بس 6 بند اور پھر واپس آپ کو کہ اللہ ری لڑائی میں شوکت جناب کی، اللہ ری لڑائی میں شوکت جناب کی، سولائے رنگ میں تھی ضیا آفتاب کی، سوکھے وہ لب کے پنکھڑیاں تھی گلاب کی، اور تصویر ذوالجناح پہ تھی بو تراب کی، یعنی کہ امام علی کی تصویر ذوالجناح پہ تھی بو تراب کی، ہوتا تھا غل جو کرتے تھے نعرے لڑائی میں کہ بھاگو کہ شیر گونج رہا ہے ترائی، پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی، اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی، دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی، ارے دنیا حسین کی ہے خدائی حسین کی، بیڑا بچایا آپ نے طوفان نوح کا، اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا،
अकबर का नाम सुन के जिगर पर लगी सिना, आंसू भराए रोक दी रहवार की इना, मुड़कर पुकारे लाशे पिसर को शहे ज़मां, तुमने न देखी जंगे पिदर ए पिदर की जान, कसमें तुम्हारी रूह की ये लोग देते हैं, लो अब तो जुल्फ़िकार को हम रोक देते हैं. Among the people who were praising Imam Hussein was Allah himself. कि आई सदाए गैब के शब्बीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, ये आबरू ये जंग ये तौकीर मरहबा, दिखला दी माँ के दूध की तासीर मरहबा, गालिब किया खुदा ने तुझे कायनात पर, बस खातिमा जिहाद का है तेरी जात पर, बस अब न कर वक़ा की हवस ऐ हुसैन बस, दम ले हवा में चंद नफस ऐ हुसैन बस, वो गर्मी से हाँपता है फरस ऐ हुसैन बस, वक्ते नमाज असर है बस ऐ हुसैन बस, प्यासा लड़ा नहीं कोई इस इज्तिहाम में, अब एहतिमाम चाहिए उम्मत के नकाम में, लब है कह के तेग रखी शहने म्यान में, वो पलटी सिपाह आई क़यामत जहान में, फिर सरकशों ने तीर मिलाए कमान में, फिर खुल गए लिपट के फरेरे निशान में, बेकस हुसैन जुल्म शारों में घिर गए, मौला तुम्हारे लाख सवारों में घिर गए. बहुत शुक्रिया रज़ामीर साहब. ख्वातीन और हज़रात, गोपी चंद नारंग की एक यादगार तहरीर याद आती है, और जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मैं बहुत मुतासिर हुआ था. वो कहते हैं कि राह हक पर चलने वाले जानते हैं कि सलाते इश्क का वजू खून से होता है, और सबसे सच्ची गवाही खून की गवाही है. तारीख के हावजे से बड़े बड़े शहंशाहों का जाहो जलाल, शुकोह जबरूत, शौकत और हिकमत सब कुछ मिट जाता है, लेकिन शहीद के खून की ताबिंदगी कभी मान नहीं पड़ती. बल्कि कभी कभी तो जब सदियां करवट लेती हैं और तारीख किसी नाजुक मोड़ पर पहुंचती है, तो खून की सच्चाई फिर आवाज देती है और उसकी चमक में नई मानवीयत पैदा होती है. जब जब खैर शर और हक व बातिल की आमेज़िश व पैकार में मुआशरों को नए मुतालबात और नई हौलनाकियों का सामना करना पड़ता है, या जबरो इस्तिबदाद, जुल्म व बेहरियों का कोई नया बाब पा होता है, तो मुआशरे यादों के कदीम दफीनों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और तारीखी रवायतों और सकाफती लाशऊर के खजीनों से हरकत व हरारत का नया साजो सामान लेकर फिक्र व अमल की नई राहों का तयन करते हैं. ये थे प्रोफेसर गोपी चंद नारंग. तो खातिन और हज़रात, करबला में सैयद शुहदा ने जो तारीख रकम की है, वो हर दौर में हक परस्तों के लिए मशल राह बनी हुई है, और हुसैन ही उस हक्कानियत की कलीद हैं जो मौत की नफी करती है. वो हुसैन जिनके जिक्र में जोश का जोश लासानी है, और मैं उसका तस्करा यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जोश फरमाते हैं, दस्ते बेआब में कौसर की रवानी थे हुसैन, दस्ते बेआब में. अब देखिए, इसमें भी जो उन्होंने मेटाफर्स यूज किए हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो उनकी फसाहत है और जो शेरी अजमत है, एक एक मिसरे में आप देखिए कि कितना हुस्न छुपा है, कितनी तलमीहात हैं, कितने इस्तिआरे हैं. दस्ते बेआब में कौसर की रवानी थे हुसैन, किश्ते इंसान पे बरसता हुआ पानी थे हुसैन, खावरे सिद्क़ व सफा, दावरे ईसार हुसैन, कुल जहां काफिला सालार हुसैन. इतनी हिद्दत में भी आहंग समिस्ता थे हुसैन, आबो रंगे चमनो अब्रो बहारा थे हुसैन,
किस्ते आईन रिसालत के निगहबान थे हुसैन, फख्र से ताब कदम मौसमे बारां थे हुसैन, बज़्म इजमाल में तफसीर मुफस्सल थे हुसैन, ताते मुत्तसिलो हमदे मुसलसल थे हुसैन, शाहिदे गुल बदन व हजले मख्तल थे हुसैन, हादिये पुख्ता इंसान मुकम्मल थे हुसैन, साये तेग में भी दर से वफा देते थे, इंतहा ये है कि कातिल को दुआ देते थे, मिस्र मख्तल में जवाबे महे कना थे हुसैन, तुर्फ एक जमजमाए नौहे बदामा थे हुसैन, सुबह अफसुर्दगिए शामे गरीबा थे हुसैन, कौसरे तिश्न वहां खंदे गिरिया थे हुसैन, जज्बे फरियाद में गुलबांगे तरन्नुम थे हुसैन, लैलए आह के होठों का तबस्सुम थे हुसैन, मुफरदो मुस्तनदो अशरफो अमजद थे हुसैन, सिजदा करता था जिधर काबा वो माबद थे हुसैन, नुक्ताए पुख्तगीए फिक्र मोहम्मद थे हुसैन, कतरे दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, जाते वाहिद में समेटे हुए लश्कर थे हुसैन, दीने आदाब रिफाकत के पैगंबर थे हुसैन, और जान देने को जब आए तो 72 थे हुसैन, सरफरिश्तों के यहाँ आज भी खम होते हैं, सरफरिश्तों के यहाँ आज भी खम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। ख्वातीन हज़रात, सैयद आले रजा ने बहुत मौसर अंदाज में आले मोहम्मद के काफिले के बारे में लिखा है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं एक बार फिर दरख्वास्त करना चाहूँगा रजा मीर साहब से कि उनके कुछ बंद रह गए हैं तो उनको जरूर शामिल कर लीजिए, और उसके बाद हम मिराज निशात साहब से एक मरसिये की दरख्वास्त करना चाहेंगे। जी बेहतर। तो दानिश साहब, आपने जोश मलिहाबादी के बारे में का कलाम सुनाया, और असरी मरसियों के ताल्लुक से जोश का जो खिदमात है वो लासानी है। आप सब लोग SM शाहिद से वाकिफ़ हैं और शायद, और उर्दू शहकार वेबसाइट से वाकिफ़ हैं। उन्होंने बहुत काम किया है, और जोश के असरी मरसियों का तर्जुमा और उनके दीगर कलाम का तर्जुमा जो है आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये जो आखिरी 6 बंद हैं वो थोड़े बुका वाले हैं, और थोड़े शहादत पढ़ने की तो मुझे ताब नहीं है, बस कुछ मुंतखब कलाम में मुंतखब बंद मैंने आपके सामने पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है ये मरसी आकात, ये मैं कहना चाहता हूँ कि अनीस बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन अनीस इज़ नॉट दी ओनली मरसी आगो, देयर आर सो मेनी उनके टक्कर के हैं, मिर्ज़ा दबीर, और फिर उसके बाद जो मरसियों का ट्रेडिशन जिंदा है। तो और लेकिन मरसिया मुकम्मल नहीं होता इन रिसाई बंदों के बगैर, कि सीने पे सामने से चले 10,000 तीर, छाती पे लग गए कई 101 बार तीर, पहलू के पार बर्छियां सीने के पार तीर, पड़ते थे 10 जो खींचते थे तन से 4 तीर, यूं थे कदंग जिल्ले इलाही के जिस्म पर, जिस तरह हार होते हैं साही के जिस्म पर। चलते थे 4 सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, लाखों हैं एक बेकसो दिलगीर हाय हाय, फर्जंदे फातिमा की ये तौकीर हाय हाय, भाले वो और पहलुए शब्बीर हाय हाय, वो जहर में बुझाए हुए तीर हाय हाय, वो गुस्से में थे जो फौज के सरकश भरे हुए, अरे खाली किए हुसैन पे तरकश भरे हुए,
اور وہ رحل والی بات دانش نے کہی تھی، وہ اسی کا نقل انیس بھی کرتے ہیں کہ گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، اور قرآن زہر قرآن رہلے زی سے سرے فرش گر پڑا، ارے دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، وہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، اس وقت کون حق محبت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک، اور بہرحال شہادت ہو جاتی ہے۔ تو مقطعی بند پیش کرتا ہوں کہ بس اے انیس ذوف سے لرزاں ہے بند بند، عالم کو یادگار رہیں گے یہ چند بند، نکلے قلم سے ذوف میں کیا کیا بلند بند، عالم پسند بند ہے سلطان پسند بند، یہ فصل اور یہ بزم ازا یادگار ہے، وہ پیری کے ولولے ہے خزاں کی بہار ہے۔ تھینک یو دانش، آپ کی سماعتوں کے لیے شکریہ، تھینک یو فار لسننگ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور خواتین و حضرات، اب میں علی گڑھ کے ممتاز فنکار جنہوں نے کئی نسلوں کی فنکاروں کی کئی نسلوں کی آبیاری کی ہے، میری مراد ہے انجینئر معراج نشاط صاحب سے، جو اپنے مخصوص انداز میں ایک مرثیہ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مشہور کینیڈی ہال سے پیش کرنے والے ہیں۔ تو اوور ٹو معراج نشاط صاحب۔ یہ طے ہے کہ میں بیعت باطل نہ کروں گا، یہ طے ہے کہ میں بیعت باطل نہ کروں گا، جو راہ صداقت کی ہے اس راہ چلوں گا، تم جان کے خواہ ہو تو میں جان بھی دوں گا، سر کٹتا ہے کٹ جائے میں پیچھے نہ ہٹوں گا، دولت کے لیے تم نے تو ایمان بھی بیچے، ذلت کے لیے اور ذہن جان بھی بیچے، ذلت کے عوض ذہن دل و جان بھی بیچے، جس طرح میں آیا ہوں نہیں جنگ کا ہے تو گھر لڑنے جو آتا تو ادا ہوتی میری اور ہوتے نہ میرے ساتھ حرم کچھ تو کرو گو، اطفال کو کیوں لاتا کہ ہوں نظر غمو جو، میں مرگ کو بھی گوہرے جا بخش رہا ہوں، اے شامیوں میں صبح ہما بخش رہا ہوں، یہ سن کے بڑھا سب سے
बने साथ सितमगर डर था कि कहीं जीत न ले हक का पैगंबर, चिल्ले मेरा खातिर कहा फौज से बढ़कर, शाहिद रहो मैं तीर चलाता हूँ हम पर, ते हो तबर उठे जो खुला बाबे मजालिम, ये तीर था दीबाचाए अब आबे मजालिम, बेटे हैं ना भाई न भतीजे न मददगार, लश्कर है ना लश्कर बाकी न अलमदार, फूक आतिश है ये शाह के अंसार ही, गम भूख आतश है यही अब शाह के अंसार, अरे ले दे के है तन्हाई का एहसास ये गम खा, गम इतना कितना केले दिले सद पे पाश उठाए, गम कितना अकेला दिले सद पाश उठाए, हर याद चली आती है एक लाश उठाए, हर याद चली आती है एक लाश उठाए, माँ जिसकी रियादत पे फिदा दौलत सखले, जिसके लिए ताजीम को उठते शहे कौने, मरते हुए भी बेटी की खातिर रह बेचैन, खुद खाना पकाया के न भूखे रहे हसनैन, फरियाद की आवाज एक आती है कहीं से, रोती हुई आई न हो माँ खुल्द बरी से, रोती हुई आई हूँ माँ, रोती हुई आई हूँ न माँ खुल्दे बरी से, तीराते हैं सीनों से कड़कती है कमाने, अरे गुर्जोर तबर है के खजा की है उड़ाने, पहलू में है पेवस्त खताकार सनाए, प्यासे कलहू पीती है नेज़ों की ज़बानी, गिरने को है शह और कोई हमराह नहीं है, अरे दुश्मन है सभी और कोई गमखार नहीं है, तलवारें तड़पती हैं कि पहलू इसे ले ले, झुकती है सुनाने के दिलो दीदा को चूमे, बचपन है निदे के वही बढ़ के
पुकारे बेचैन है, नींदे के वही बढ़ के उतारे, हथियार में रस्ते जो नहीं पाती है जहरा, हथियारों में रस्ते नहीं जो पाती है जहरा, फैलाए हुए बाहों को चिल्लाती जहरा, फैलाए हुए बाहों को है खातुमाए रोज़े अज़ा शाम गरीबां, है खातुमाए रोज़े अज़ा शाम गरीबां, वो कत्ल शहीदा था ये है कत्ल यतीमा, उरिया सरो लब तशना है और आके बहारा, है खेम गम और मजालिम का बयाबा, आशूर के हर गम से मुसीबत ये बड़ी है, मंजिल से शहादत की भी मंजिल ये कड़ी है, मंजिल ये कड़ी है, मंजिल ये कड़ी है। वाह, दानिश आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। जी, बहुत शुक्रिया मेरा निशात साहब इस पुरसोस पेशकश के लिए। और इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए अब मैं आखिर में मीर अनीस का मरसिया पेश करना चाहूंगा, उसके कुछ हिस्से। आज शब्बीर पे क्या आलमे तन्हाई है, आज शब्बीर पे क्या आलमे तन्हाई है, जुल्म की चांद पे जहरा की घटा छाई है, उस तरफ लश्करे आदा में सफाराई है, या न बेटा न भतीजा न कोई भाई है, बर्छियां खाते चले जाते हैं तलवारों में, मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों में, जख्मी बाजू है कमर खम है बदन में नहीं ताब, डगमगाते हैं निकल जाती है कदमों से रकाब, प्यास का गल्ब है लब खुश्क हैं आंखें हैं पुरआब, तेग से देते हैं हर वार का आदा को जवाब, शिद्दते जोफ में जिस जा पे ठहर जाते हैं, सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं, आलूदे खून लिपटे हैं रुखसारों से, शाने कट कट के लटक आए हैं तलवारों से, तीर पेवस्त हैं खून बहता है सूफारों से, लाख आफत में है एक जान दिल आजारों से, फिक्र है सिजदे माबूद में सर देने की, वार से तेगों के फुर्सत नहीं दम लेने की, खून से तरपेज अमामे के हैं सर जख्मी है जबी चांद से पुरनूर मगर जख्मी है, सीना सब बर्छियों से ताब कमर जख्मी है, तीरे बेदास से दिल जख्मी जिगर जख्मी है, जरबे शमशीर से बेकार है बाजू दोनों, जुल्म के तीरों से मजरूह है पहलू दोनों, बर्छी आकर कोई पहलू में लगा जाता है, मारता है कोई नेजा तो गश आ जाता है, बढ़ते हैं जख्म बदन जोर घटा जाता है, बंद आंखें हैं सरे पाक झुका जाता है, गिर्द जहरा व अली गिरिया कना फिरते हैं, गुल है घोड़े से इमामे तो जहां गिरते हैं कतरे खून जख्म जबी से पैहम, दस्ते मजरूह से खिंच सकते नहीं तीरे सितम, फिक्र है बख्शिश उम्मत की कुछ अपना नहीं गम। अब देखिए ये है असली फलसफा शहादत का, कि ये सब कुछ हुआ जो भी हुआ ये उम्मत की बख्शिश के लिए हुआ, दस्ते मजरूह से खिंच सकते नहीं तेरे सितम,
तीर सितम, फिक्र है बख्शिश उम्मत की कुछ अपना नहीं गम, करते हैं शुक्र खुदा खुश्क ज़बां से हर दम, है अबा तीरों से गरबा कबा गुलगू है, होंठ याकूस से जख्मी है, दहन पुरखू है, जी से होता है जो जी से होता है जुदा, दोषे मोहम्मद का मकी। हमारे नबी के दोष पर बैठा करते थे, तो अब जी से होता है जुदा, दोषे मोहम्मद का मकी, चश्मे फातिमा का सर्व है मायल ज़मी, बर्छियां गिर्द हैं और बीच में है सरवरे दी, है ये नजदीक गिरे मोहरे नबूवत का नगी, पांव हर बार रकाबों से निकल जाते हैं, या अली कहती है ज़ैनब तो संभल जाते हैं, लाख तलवारें हैं और एक तने अथर है, एक मजलूम है और जालिम का लश्कर है, सैकड़ों खंजरे औलाद हैं और एक सर है, न कोई यार न हमदम न कोई यावर है, बाग घोड़े की लटकती है उठा सकते नहीं, सामने अहले हरम रोते हैं जा सकते नहीं, कोई सैयद का नहीं आह बचाने वाला, हर बेलाखों है और एक जख्म उठाने वाला, प्यास में कोई नहीं पानी पिलाने वाला, संभले किस तरह बना बर्छियां खाने वाला, शर्ख से आग बरसती है जमीन जलती है, मारे गर्मी के ज़बां खुश्क है लू चलती है, कहीं दम लेने को साया नहीं है वक्त ज़वाल, कहीं दम लेने को साया नहीं है वक्त ज़वाल, ऐंठी जाती है ज़बां प्यास की शिद्दत है कमाल, कभी ज़ैनब का है गम गाह सकीना का ख्याल, दिन जो ढलता है तो हजरत हुए जाते हैं निढाल, मिस्ल खुर्शीद बदन ज़ोफ से थर्राता है, नैयरे बुर्जे इमामत पे सवाल आता है, या सरे पाक से हजरत के लहू जारी था, हम सुए तिबला थे बंद आंखें थी गश तारी था, जब तड़पने की भी ताकत न रही सरवर को, गुल हुआ ये कि गश आया खलफे हैदर को, फौज से शिम्र बढ़ा खींचे हुए खंजर को, सबसे कहता था कि अब काटो सरे सरवर को, खलफे अहमद मुख्तार का कातिल हूं मैं, काम मेरा है इसी काम के काबिल हूं मैं, तेज करता हुआ खंजर को गया गया शह के करीं आसमां हिल गया थर्रा गई मख्तल की ज़मीन, फतेह का फौज मुखालिफ में बजा नगारा। बीच के बहुत से पोर्शंस बहुत दर्दनाक हैं, और जैसा कि अभी आपसे रज़ा मीर साहब ने कहा, तो मैंने भी उनको हिम्मत नहीं हुई उनको पेश करने की, तो फतेह का फौज मुखालिफ में बजा नगारा, गुल हुआ कत्ल हुआ शेर खुदा का प्यारा, बस अनीस अब नहीं गोया एक मुझको चारा, गम से खून हो गया सीने में कलेजा सारा, किससे इस दर्दो मुसीबत का बयां होता है, आंखें रोती हैं कलम रोता है दिल रोता है, आंखें रोती हैं कलम रोता है दिल रोता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आज की शब के लिए, शाम गरीबा के लिए और यौम आशूर के लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सब्र और सुकून के साथ ये सारी बातें हम लोगों से सुनी। नवाजिश, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश और रज़ा मीर साहब, और वाकई जाहिर है कि इसको सुनने के बाद लोग ज़रा और भी डिप्रेशन में भी होते हैं और ट्रेजेडी को सोच करके थर्राते भी हैं। बहरहाल इट इज़ वेरी रियली जिसको कहते हैं दिल को छू लेती है। इसमें बहुत एक्सप्रेशन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इससे इंस्पायर होकर के बहुत सी चीज़ें इंसान न करे तो बहुत सोचने की बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और उन लोगों का जिन्होंने अलीगढ़ से शामिल होकर के इसको बहुत और भी आगे बढ़ाया। मुझे याद नहीं था कि दानिश साहब इस एक हफ्ते के अंदर ये सब कुछ इकट्ठा कर पाएंगे, इसलिए कि ही वाज रियली टू मच इनटू जामिया कन्वोकेशन और बहुत कुछ हो रहा था,
اس سے پہلے یہ کہیں اور بھی جنگلوں میں غائب ہو گئے تھے، تو تلاش کر کے جامعہ والے لائے اور ان کے اوپر سارا ذمہ تھا جامعہ کے اینول فنکشن کا. تو بہرحال اسی بیچ میں انہوں نے یہ سب بھی کیا. تو بڑی مہربانی ان کی رہتی ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں ہر حال میں یہ نہ نہیں کہتے ہمیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ کسی دن ہمیں نہیں کہہ دیں تو شاید ہم رک جائیں، لیکن یہ نہیں کہتے ہمیں. تو جب نہیں کہتے تو یہ سلسلہ 3.5 سال سے چل رہا ہے. ایوری سنگل منتھ آلموسٹ ود فیو ایکسیپشن یہ تھامے ہوئے ہیں اس حصے کو. تو دیٹس ویری نائس آف ہم. اور آج انہوں نے بہت ہی ہوتا ہے کچھ چیزیں جو دل سے نکلتی ہیں. آج اس کا آپ نے دیکھا ڈسپلے. تو بیفور وی انٹر انٹو، آج تو کوشچن آنسر کچھ نہیں ہے لیکن کمنٹس وغیرہ ہوں گے. تو اس سے پہلے میں رفعت سے کہتا ہوں کہ ذرا وہ اگلے ہفتے کا پوسٹر دکھا دیں and then we move on to. اور آپ سب لوگوں کے لیے یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہوئی نا، کوئنسیڈنٹل ہے کہ اگلا جو آلریڈی طے تھا رضا امیر صاحب کا ایونٹ ہے، اور اس میں وہ پروگریسو اردو پوئٹری جوائفل ری انگیجمنٹ، اس میں آپ لوگ شامل ہوئے. اس کا انٹروڈکٹری ریمارکس جو ہوں گے پروفیسر محمد قاسم صدیقی صاحب فرام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وہ تیار ہو گئے، اور کنکلوڈنگ ریمارکس معظم صاحب کرتے ہیں. یہ ہمارا ادبی سنگم کا جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے مہینے کے پہلے سیٹرڈے کو، وہ ہم کرتے ہیں. اس میں رضا میر صاحب آپ کو پروگریسو اردو پوئٹری کے اوپر کمنگ سیٹرڈے. سو اوور ٹو ڈاکٹر رفعت حسین جو آپ کے ماڈریٹر ہیں کوسچن آنسر اور کمنٹ سیکشن کے. سو رفعت ٹیک اوور. جی شکریہ رضی بھائی. السلام علیکم. اس کو ہٹا لیں. ہٹ گیا. جی بہت بہت شکریہ. سو دانش اقبال صاحب، رضا میر صاحب، بہت بہت شکریہ. کیا عمدہ بیان آپ نے کیا اور مرثیہ گوئی کا. احمد مصطفیٰ صدیقی صاحب، فیضان الہی صاحب، اینڈ آف کورس کلچرل ایجوکیشن سینٹر کا براز صاحب کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میں کہتا ہوں اس طریقے کے پروگرام میں کوئی زیادہ کوشچن اینڈ آنسر کی گنجائش تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کوئی کوشچن یا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز جو ہے آپ اپنا ڈیجیٹل ہینڈ اٹھا دیجئے یا فزیکل ہینڈ اٹھا دیجئے یا جو ہے اپنے چیٹ باکس میں اپنی خواہش ظاہر کیجئے. تو دیکھتا ہوں کہ کسی نے کوئی ہاتھ تو نہیں نظر آ رہا، لیکن معظم صاحب ہیں. معظم صاحب جی معظم صاحب تو آئیں گے جی انشاءاللہ. معظم صاحب جی انمیوٹ کر دیجیے. تو زباں آج کے پروگرام کی تعریف اور تحسین سے قاصر ہے، اور دانش اقبال صاحب سے جیسا میں اکثر کہتا ہوں اس سے کم کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو اور رضا میر صاحب، پروفیسر رضا میر صاحب نے وہ پہلی بار اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، اور جیسا کہ ان کے بارے میں سنا تھا، ان کی چیزوں کو پڑھا تھا، بالکل اس سے بھی زیادہ وہ اپنے شخصیت کے اندر جو ہیں اور جس انداز سے انہوں نے چیزیں پیش کی، اور ان کو دیکھ کے ان کی مشابہت اور ان کا انداز تکلم ان کے ماموں ڈاکٹر سید شاہد سے اتنا ملتا جلتا ہے کہ سید شاہد صاحب میرے بہت پرانے بچپن کے دوستوں میں سے ہیں. تو میں صرف مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دلی میں آنے سے پہلے مرثیہ جو ہے اپنے ابتدائی شکل میں دکن کی ریاستوں میں موجود ہے، اور بیدر کی برید شاہی اور بیجاپور کی عادل شاہی اور گولکنڈے کی قطب شاہی سلطنتوں میں شاعروں نے مرثیے لکھے، لیکن وہ مرثیے نسبتاً سیدھے سادے ہوتے تھے. اور دلی میں محمد شاہ رنگیلے کے زمانے میں میر حسن، جن کو کہتے ہیں کہ
मसनवी के उर्दू में सबसे बड़े शायर, तो मीर हसन ने बयानिया शायरी की बुनियाद डाली उर्दू पोएट्री में। और इनकी जो मसनवी है, मसनवी में सहरुल बयान, इसके बारे में सब जानते हैं। तो असल में जो मरसिया है वो भी एक तरह से डिस्क्रिप्टिव पोएट्री है, तो जिसको संस्कृत में हम कहते हैं महाकाव्य। तो इसी तरह ये ट्रेडिशन जो है ईरान में भी है और इंडिया में भी है। और अरबी में कसीदा जो है, अरबी का तुर्र इम्तियाज है और कसीदे ही से गज़ल वजूद में आई है। और जो ये बयानिया शायरी है जिसको मसनवी कहते हैं, रज़मिया और बज़मिया, एपिक पोइट्री और बज़मिया और मरसिया इसी में आता है। और फिर सूफियाना जो मसनवियाँ हैं वो भी इसी सिन्फ में आती हैं। तो मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करना चाहता था कि ये इसका मरसिया का बैकग्राउंड है। और मीर हसन से फिर 4 या 5वीं पुश्त में मीर बबर अली अनीस, जो कि गालिबन मरसिया निगारी के अगर सबसे बड़े नहीं तो सबसे बड़े 2-3 गिने चुने मरसिया निगारों में से एक हैं। और ईरान में भी सफ़वी पीरियड में मरसिया निगारी बड़े ज़ोरों पे थी। मोहतसिम काशानी इस सिलसिले में बहुत मशहूर हैं। तो मैं अपने रिमार्क्स को मुख्तसर करते हुए यहाँ अपना सिलसिला कलाम ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। क्या हुआ रफत? जी मैं देख रहा हूँ किसी का कोई कमेंट है या कोई किसी ने हाथ जो है उठाया, ऐसा नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको कुछ नाम भेज दिए। हाथ उठा हुआ सामने। और निधि को क्या पूछना है कुछ? अच्छा, फिजिकल हैंड, हमीदा बेगम साहिबा। नहीं, निधि का भी डिजिटल हैंड है, निधि का। Why don't I see it? Okay, now I see it. Thank you. हमीदा बेगम साहिबा, आप जो है कुछ नहीं, पहले निधि से सुन लीजिए। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी निधि। मेरे लिए तो एक शोधार्थी और विद्यार्थी होने के नाते एक अदब सीखने का बहुत अच्छा क्लासरूम है ये। और मैं तानिश साहब को हर समय सुनती हूँ क्योंकि वो मेरे अब डिजिटल टीचर बन गए हैं। तो और आपसे बहुत कुछ सीख करके किस तरीके से प्रस्तुति करनी है साहित्यिक प्रोग्रामों की, वो भी मैंने आपसे सीखा है। और ऑल क्रेडिट गोज टू योर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप इंस्पायरिंग मी, गाइडिंग मी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। शुक्रिया जी हमीदा साहब। जी मैं तो अगर इजाजत हो तो सिर्फ अनीस के हजरत अली अकबर की शान में जो एक मरसिए के 2 बंद पेश करना चाहूंगी। जो वो शुरुआत इस तरह से है कि दौलत कोई दुनिया में पिसर से नहीं बेहतर, दौलत कोई दुनिया में पिसर से नहीं बेहतर, राहत कोई आराम जिगर से नहीं बेहतर, और निखत कोई बुए गुले तर से नहीं बेहतर, और लज्जत कोई पाकीज़ा समर से नहीं बेहतर। है ये वो सदमों में इलाजे दिल मजरूह यही है, बेटे के लिए और औलाद के लिए, कि सदमों में इलाजे दिल मजरूह यही है, रिहा है यही, राह यही, रूह यही है ये वो नगी है, वो ये नगी नाम वो निशान रहता है जिससे, और है ये वो शमा पुरनूर मकान रहता है जिससे, और है ये वो आसा पीर जमा रहता है जिससे, ये वो आसा पीर जमा रहता है जिससे, खोते नहीं इस माल को जरो माल के बदले, दौलत भी लुटा लेते हैं इस लाल के बदले। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एसएम शाहिद साहब प्लीज। आदाब अर्ज़ है, मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि अनीस दबीर के अलावा एक बड़ा ट्रेडिशन है नॉन मुस्लिम
شعرا کا، اور وہ اتنا رچ ہے. اگر وقت ہے تو میں ایک بند جگن ناتھ آزاد کا اور ایک شعر سردار پنچھی کا سناتا ہوں. ارشاد. تو جگن ناتھ آزاد کا ایک بند سنیے. گردوں سے بھی بلند تو اے کربلا کی خاک، گردوں سے بھی بلند تو اے کربلا کی خاک، میری نگاہ میں تو حرم کی طرح ہے پاک. کیسے کہوں کہ ذکر نہایت ہے دردناک، دامن پہ تیرے پھول کا سینہ ہے چاک چاک. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ ناش جگر گوشہ بطول. اور جناب یہ سب جو ہیں نامی گرامی شعرا ہیں، لیکن کئی ایسے ہیں جو اتنے نامی گرامی نہیں ہیں، لیکن کیا ان کی ریچ تھی اور جو سمجھتے تھے ٹریڈیشن کو. وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں بس. یہ تھے ایک سردار کرنیل سنگھ پنچھی. اب تو ختم ہو گیا سب کچھ. تو ان کا ایک شعر ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تو اپنے بیٹے کے انتقال کو ملا کے یوں لکھے ہیں کہ بیٹے کا غم بہت سہی، بیٹے کا غم بہت سہی پنچھی مگر نہ رو. ان کا تخلص پنچھی تھا، تو کہتے ہیں بیٹے کا غم بہت سہی پنچھی مگر نہ رو، آنسو ہیں تیرے پاس امانت حسین کی. واہ 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 واہ. یعنی کسی اور پہ رونا نہیں. اور یہ ایک سردار کرنیل سنگھ پنچھی کہہ رہے ہیں. کیا بات. تو یہ ٹریڈیشن جو ہے بڑا خاص ٹریڈیشن ہے، اور میں اس کوشش میں ہوں کہ جتنے نان مسلم شعراء کی اس قسم کی چیزیں ہیں وہ جمع کر کے ایک کیٹیگری ہے اردو شاہکار میں کربل کتھا، اور اس میں جمع کرتا جا رہا ہوں. تو اب دیکھیے آگے کیا ہو، اور بہت شکریہ جو وقت نکالے آپ لوگ یہ سننے کا. تھینک یو. بہت شکریہ شاہد صاحب. آپ نے دلگیر کسی بہت مشہور شاعر ہوئے ہیں، وہ بھی نا مسلم نہیں تھے، دلگیر نام سے بہت ہی. اور جو مشہور مرثیہ ہے کہ زینب علیہ السلام پہ میرے ذہن سے اتر رہا ہے، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جی وہ بھی دلگیر کا ہے، ہندو ہے. بہت بہت شعراء نے کلام کہا. بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے کسی کے بیٹے کی یاد دلا دی. ظاہر ہے کہ غم کم ہو. جی میں آگے بڑھتا ہوں. انیس الرحمان صاحب. Sorry Anis bhai, I am putting you on the spot, and the next person would be Ravi Sana Saab, Muhibul Haq Saab. So let's see کہ انیس صاحب کدھر ہیں. رضی بھائی وہ تو نظر نہیں آ رہے. اب within a minute وہ غائب ہوئے ہیں. واپس آئیں گے. روی صاحب بھی نہیں ہے. روی صاحب یہ دونوں غائب ہو گئے اچانک. جی محیب صاحب. محیب کو بلائیں. محیب محفوظ صاحب ہیں. جی محیب صاحب. السلام علیکم. میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، میں تو صرف سن رہا ہوں. آپ کو اگر بلایا جائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے. تو ہم آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. میں چونکہ
یہ مرثیے کی محفل ہے تو میں بالکل دونوں ہاتھ اٹھا کر کے سرنڈر اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. غلام مرتضیٰ راہی کا ایک شعر یاد آتا، صرف وہ پڑھتا ہوں کہ میں کیا کروں کہ عقیدت کے جوش میں راہی، میں کیا کروں کہ عقیدت کے جوش میں راہی، حسین لکھتا ہوں لیکن حسین پڑھتا ہوں. اسی کے ساتھ. اور دانش بھائی بہت شکریہ آپ کا اتنی اچھی محفل کے لیے اور اس سعادت کے لیے کہ آپ نے ہمیں اس میں شامل کیا. رضی بھائی آپ کا بہت شکریہ. محفوظ الرحمان صاحب، معاف کیجئے میں کچھ لوگوں کو جو ہے آن دا اسپورٹ. محفوظ صاحب. جی جناب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دانش صاحب، ہر بار آپ جو ہیں اس بات کو کہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ ناطقہ سر و گریباں ہے، اسے چاہیے. ہم آپ کے کمال کا، آپ کے جمال کا اور آپ کے بیان کا اتنے مطلب مداح ہیں کہ ہمارے پاس تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں. بے شک بے شک. اور آج کی محفل اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہم سب کے لیے سعادت کی باعث تھی. بہت شکریہ. روی سنہا صاحب دیکھیے واپس آئے. آئی ڈونٹ نو دونوں کہاں غائب ہو گئے، جبکہ انیس صاحب سے مجھے امید تھی کہ رہیں گے. بہرحال تو رضی بھائی آپ ارے سید صاحب سے کچھ سن لیتے ہیں. سید حسین صاحب. انمیوٹ کر لیجئے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد حسین وحید صاحب سے کچھ سنتے ہیں. میں سب کی اس محفل کے ہر شخص کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ ایسا موقع ہے کہ مجھے میری زبان بند ہو جاتی ہے کیونکہ صاحب ذوق موجود ہیں اور رضا بھائی اور دانش اقبال بھائی نے جو آج کمال دکھایا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اس شہادت سے ایک سبق لیں اور اپنی امت کو سیدھا کر لیں. اور تو کچھ نہیں کر پاتا. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی محفل جمائی. نہ صرف محفل جمائی بلکہ ایک ہم کو موقع دیا کہ بڑے بڑے مشہور شعراء جو اپنی مرثیہ بیانی میں مشہور ہیں ان کا کلام سن سکے. بہت بہت شکریہ، بہت عنایت آپ دونوں کی. جی میں ایک بات چھوٹی سی یہ کہنا چاہوں گا کہ سراج اجملی صاحب، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دوران سفر تھے اور وہ الہ آباد میں تھے، لیکن اب مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں سلام جی اچانک تو انہیں آپ شامل کر لیں. ابھی میں ضرور آپ جی آپ اسے مائکروفون اپنا کھول لیجیے. جی اگر سراج صاحب. جی میں سلام عرض کرتا ہوں. جی سارے لوگ آپ میں سب سے پہلے تو معذرت کروں اس بات کی. جی مجھے دائرہ شاہ اجمل الہ آباد میں میری خانقاہ میں بعد نماز مغرب مجلس اور اس کے بعد قل اور اس کے بعد لنگر کا سلسلہ رہتا ہے. اس نے مجھے یہاں آنے کے بعد بالکل بھلا دیا اور میں 9 بجے کے بجائے 10 بجے فری ہو پایا. ابھی بھی باہر سلسلہ وہ چل رہا ہے لیکن میں آ گیا. تو میں اب دائرہ شاہ اجمل میں ہوں. تو دائرہ شاہ اجمل کے سجادہ نشین اور اپنے مامو جان اکمل اجملی، معروف شاعر سید محمد اکمل اجملی، جن کی تاریخ ولادت ہے 1940 اور تاریخ وفات ہے 2005. ان کی ایک نظم بحضور امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نظم کا عنوان ہے صراط مستقیم کا شہید. اور نظم شروع ہوتی ہے کہ وہ دیکھو دور چند خیمے اور چھولداریاں، عجیب لوگ ہیں جو ہٹ کے آب سے بسا رہے ہیں بستیاں، اور ہوا نے اپنے پر سمیٹ کر بتا دیا اتر رہی ہیں اب وہ بیویاں، کہ جن کے چہرے کی ضیا سے آفتاب ماہتاب ذوفشاں، کہ جن کے چہرے کی ضیا سے آفتاب ماہتاب ذوفشاں. زمانہ پوچھتا ہے مجھ سے کون ہے
یہ ورثدار اہل بیت تاجدار انما. زمانہ پوچھتا ہے مجھ سے کون ہے، وہ دیکھو دور چند خیمے اور چھولداریاں، عجیب لوگ ہیں جو ہٹ کے آپ سے بسا رہے ہیں بستیاں. ہوا نے اپنے پر سمیٹ کر بتا دیا، اتر رہی ہیں اب وہ بیویاں، فرشتے جن کی پاک دامنی پر رشک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں یہی تو ہیں رسول زادیاں، کہ جن کے چہرے کی ضیاء سے آفتاب محتاب سو. مگر کسے خبر کہ چند روز بعد یہ زمین یہ آسماں دکھائے گا انہیں عجب سما. ردائیں ان کے سر سے آ کے چھین لیں گے اہل کی، خون میں تر بتر دکھائی دیں گے ان کے پاس پاں. انہی پر پانی بند ہوگا 3 دن وہ 3 شب، اس کے بعد جانے یہ پھریں کہاں کہاں. اور آج چند روز بعد کچھ جلے پھٹے ہیں خیمے اور نچی ہوئی ہیں چھولداریاں. کہاں گئے وہ کون تھے جو ہٹ، زمانہ پوچھتا ہے مجھ سے کون تھے جو ہٹ کے آپ سے بسا رہے تھے بستیاں. مگر مجھے خبر ہے ان کو خوب جانتا ہوں میں، ابھی تو کل کی بات ہے رسول اپنے کاندھوں پر اٹھائے کہہ رہے تھے ہاں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ ہے میری جان. وہی حسین اپنے ساتھ لے کے آئے تھے چند بچے بھائی کے، بہن کی یادگار کچھ اپنے باپ کی نشان. کیا ہو گیا؟ میرے خیال سے وہ اچانک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ڈراپ آؤٹ ہو گئے. چلیے کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں. آگے کس سمت میں بڑھنا ہے جناب؟ کسی سمت میں نہ بڑھیں، یہی اب آگے کھانے کی سمت میں بڑھتے ہیں. ہاں پلیز کرتے ہیں، بس ہو گیا میرے خیال سے. قیصر صاحب ہیں، قیصر نقوی اگر کچھ کہنا چاہتے. ہاں میں نے حسین صاحب سے کہا تھا لیکن حسین قیصر نقوی صاحب ہیں. حسین وحید صاحب سے 1 منٹ. حسین وحید صاحب ابھی جوائن کر رکھا جی ہیں، تو میں نے ان سے حسین صاحب کچھ کہنا پسند کریں. جی السلام علیکم، میں قیصر نقوی بول رہا ہوں کینیڈا سے. وہ سب سے پہلے بہت اچھا پروگرام تھا. دانش صاحب آپ نے تو کیا کہوں، دل لوٹ لیا، یا بس مزہ آ گیا. بہت آپ کا بہت بہت شکریہ. بہترین. I just couldn't imagine. I don't have words to put to my feelings. Thank you very much. یہی مجھے کہنا تھا. نوازش، مہربانی جی، شکریہ، بہت شکریہ. حسین وحید زیدی آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ وحید صاحب جو آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. رفعت وحید صاحب ہیں، انمیوٹ کر لیں آپ اپنے کو. جی وحید صاحب کو تو میں کئی مرتبہ جی رفعت بھائی کئی بار یاد کر چکے ہیں. جی میں یہی موجود ہوں شروع سے. جی آپ سب کا، خاص کر رضی بھائی کا اور دانش صاحب کا اور سب کا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں تو جب دانش بھائی کا حکم ہوتا ہے، ہمارے بڑے ہیں، سینئر ہیں، تو جہاں بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے، اس میں جو ہو سکتا ہے ممکن وہ کرتا ہوں. لیکن آج کا پروگرام واقعی بے مثال تھا، اور سبھی لوگوں نے جس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا اس میں، سبھی کا بہت اچھا رہا. سراج بھائی کسی وجہ سے ٹھیک سے انہیں دیر میں کنیکٹ ہوئے اور پھر ڈراپ ہو گئے، لیکن باقی سب کا بہت اچھا رہا. جی اور شیرانی صاحب کا بہت اچھا رہا. بس اس سے زیادہ کیا کہیں، بس شکریہ سب کا ادا کرنا ہے. اب آپ لوگ ویسے بھی لمبا عرصہ ہو چکا، سراج بھائی واپس آ چکے ہیں، اگر آپ چاہیں جیسا اب آپ طے کریں. شیرانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دیجیے گا، انہوں نے اتنی مطلب زحمت اٹھائی. تو دانش یہ جو اسٹیج سیٹنگ تھی، یہ شیرانی جو ہاں یہ وہی کینیڈی ہال کی. جی رضی بھائی یہ کلچرل ایجوکیشن سینٹر کی طرف سے شیرانی صاحب اس کے انچارج ہیں. ہاں نہیں میں ایک بار ان سے کنیکٹڈ تھا، ان کو کسی ایونٹ کے لیے بلا رہا تھا کہ آپ لوگ بھی کچھ کریں، علی گڑھ والے جو گروپ ہے. جی بڑے نفیس آدمی. جی اجملی صاحب، سراج اجملی صاحب واپس اس میں حسین وحید صاحب کی مدد اور شیرانی صاحب کی مدد شامل تھی. سارے لوگ جتنے بھی علی گڑھ سے جنہوں نے بھی مطلب اس میں جوائن کیا، وہ سب ان دونوں کی محنت تھی، تو ان کا شکریہ بھی لازمی. جی بے شک میں نے کلچرل سینٹر کا شکریہ ادا کیا. سراج اجملی صاحب آپ اپنے کو اڈمیوٹ کر لیجیے اگر آپ
रफत वो सईद, डॉक्टर सईद जदी एंड फैमिली है, वो लोग अगर कुछ कहना चाहें। नहीं, मैंने तो उनको आपके कहने से पहले इनवाइट किया। आपका शुक्रिया अदा करना चाहें या हम लोगों को बुलाना चाहें? सईद भाई तैयार रहिए जी। अजमली साहब जी, मैं वो नज्म मुकम्मल कर दूं, 2-4 मिसरे ही बाकी थे। वही हुसैन अपने साथ लेके आए थे, चंद बच्चे भाई के, बहन की यादगार कुछ कुछ अपने भी, कुछ जो भी साथ था वो अपने पास लेके आए थे और कह रहे थे हाँ, खड़ा हूँ इम्तहान गाह में, बरस रहे हैं जिसमें नातवा पसंदा तीर सैकड़ों से ना। अजीब लोग है थे गुजर गए मगर निशान अपना अब तलक कुछ इस तरह से दहर पर तमाम तर वो कर गए कि बाकी हैं उन्हीं के नाम और निशान। उन्हीं ने ये कहा था गला कटे किसी तरह से ताकि अपनी ईद हो, बता दिया कि राहे मुस्तकीम पर शहीद हो। बहुत शुक्रिया। ये नज्म थी अकबर की, और हमारे वक्त में इसका गुंजाइश नहीं, इसलिए मैं इसके अलावा कुछ मेरे ख्याल में हाजिर करना सामाइन पर ज्यादती होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों की इस मोहब्बत का, दानिश इकबाल साहब, और इस जहमत का कि जो आप लोगों को हुई मेरी यहाँ की मसरूफियत की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शुक्रिया जसराज साहब। सईद भाई, डॉक्टर सईद। सॉरी, मैं असल में रहा बाहर, मीटिंग थी तो मैंने बीच बीच में से सुना तो पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन जो सुना वो बहुत बेहतरीन और बहुत मेयारी कलाम अनीस का, और अनीस के ज़माने में दबीर का भी मरसिया और कलाम बहुत ज़बरदस्त था अपने ज़माने में। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम बहुत अच्छा था और बर वक्त था, क्योंकि यहाँ तो 10 मुहर्रम कल थी और शायद इंडिया और पाकिस्तान में आज है। जी तो जी बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन, और अनीस को जाहिर बात है, अनीस शायद गालिब ने शायद कहा था, शायद दानिश भाई बताएंगे कि उन्होंने मरसिया बहुत कम लिखा है, इसीलिए कि अनीस ने जो लिख दिया उसके बाद शायद अब आम लोगों के लिए कहना था, शायद उन्होंने कहे 1-2 मरसिए के या मनक़त के अशार, लेकिन अनीस को की वजह से तो बस यही कहना था। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया। रजी भाई, देखूं कोई और चैट में नजर आ रहा है जी। चैट में तो जो है ज्यादातर कमेंट हैं। रजी भाई, बैक टू यू। सामा खालिदी साहब मौजूद हैं, उनको बुलाएं, बोस्टन से हैं, बहुत ही लिखते रहे, मुस्तकिल चैट उन्हीं से भरा हुआ था। कहाँ हैं डॉक्टर उसामा खालिदी साहब? प्रोफेसर सर, वेयर आर यू? हैं, मौजूद हैं, बहरहाल वो बोलना नहीं चाहते क्या? ओके, चलिए तो फिर आज दुकान बंद करते हैं, क्या करें। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते। जी हाँ, बस जनाब आली जी, आप मुझे याद करें, शुक्रिया। आपको कौन नहीं याद करता भाई? नहीं, मौजम भाई की दाढ़ी बहुत दिनों बाद देखा उनको जी, और रजा मीर से मैं और नईम सुल्ताना बहुत 25-50 साल से जानते हैं। वो जब स्टूडेंट थे और पीएचडी करते थे, कौन समझ सकता है कि ये इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी मैनेजमेंट इकोनॉमिस्ट, वो बहुत बड़ी बात है, कल्चरल स्पेसिफिक है। जी। और वो फिर पढ़ाते हैं प्रोफेसर, वो क्या जादू है इनके दिमाग में, मेरे समझ में नहीं आता। और ये आर्ट और ये डिवोशन, ये जबान, और अखबार पर इन्होंने किताब लिखे हैं, मैं दंग रह गया। और मैं इनसे फोन करके पूछा, जनाब अखबार पर आप क्या फरमाते हैं? तो वो फौरी मुझे बड़ी सब्र से मुझे समझाए वो इकबाल को कितने लोग जानना चाहते हैं। पेंगुइन वाले, पेंगुइन के खरीदने वाले, वो हम लोग अब तो खरीदते नहीं उर्दू किताबें। और इकबाल पर वन मोर बुक, हु वांट्स वन मोर बुक ऑन इकबाल। लेकिन ये जनाब, ये रजा मीर का पर्सपेक्टिव परफेक्ट, वंडरफुल, एब्सोल्युटली। मैं तो आई टेक माय हैट ऑफ फॉर हिम। बहुत कमाल के आदमी हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये दिलचस्पी से खाली नहीं होगा।
کہ ان کے ہائی اسکول سے جو دوست ہیں مقتدر خان، مقتدر خان جو پروفیسر ہیں وہاں، وہ بھی کمال کے آدمی ہیں. پھر ایک چوتھا شخص تھا. وہ تیسرا شخص تو ملینئر ہے، بزنس مین حیدرآباد میں، اور وہ بھی بڑا جیلانی بانو کے بیٹے. جیلانی بانو کو ہوگا. ہمارے انور معظم صاحب پروفیسر، وہ میرے استاد رہے. میں گھنٹوں ان سے واٹس ایپ سے پچھلے 10 سالوں میں باتیں کرتا رہا ہوں. وہ 92 سال کے ہیں. اور میرے پہ بڑا خفا ہو جاتے تھے. بات نہیں کرنا چاہتے تھے مجھ سے. آج آپ کو بہت پسند آیا آپ کا آج کا پروگرام دانش صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بیک ٹو یو رضی بھائی. چلیے بھائی، اب میرے خیال سے زیادہ لوگوں کو پریشر نہیں دینا چاہیے. صحیح ہے. اور انیس صاحب ہوتے، ربی صاحب ہوتے تو تھوڑا اور آگے بڑھتا، اور پھر ہو گیا میرے خیال سے 2 گھنٹے آلموسٹ. معظم صاحب اب دکان بند کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. اگلے ہفتے پھر رضا صاحب سے ملیے آپ لوگ. رضا میر صاحب کا ایونٹ ہے اور معظم صاحب اس میں کنکلوڈنگ